مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिता सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक ट्रांसमिशन के हवाले से जामिया मस्जिद जिलानी के इमाम अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब का ख़ुसूसी बयान हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत के हवाले से पावर प्लस पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त कराची नुमाइंदगान पावर प्लस न्यूज़ के आरिफ सोनी जामिया मस्जिद जिलानी गार्डन कराची में मौजूद हैं। जी आरिफ सोनी, इस वक्त मौजूद है जामा मस्जिद जिलानी मस्जिद में, और माशाल्लाह यहाँ पर फजर के बाद एक बयान होता है। हमारे अल्लामा साहब हैं मुफ्ती अल्लामा आमिर साहब, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बयान दिया इन्होंने आज जो है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। और हमारी ये कोशिश है कि जो राजा अब्दुल गफ़ार ने रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, इस तरह हमारा ये आज 11 रमज़ान है, इंशाअल्लाह 30 रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा और मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर अल्लामा साहब बात करेंगे। और पावर प्लस के तवज्जुह से आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारा जो चैनल को जब लाइक और सब्सक्राइब करो तो इसके अंदर आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपके जहन में कोई अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो अल्लामा साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में वो आपको टॉपिक जो है ना वो आपको सुनाएंगे। और कोई भी अगर सवाल हो रमज़ान के हवाले से या कोई शरई तौर पे कोई भी सवाल, उसका सवाल भी जवाब भी देंगे अल्लामा साहब। तो जब आप ये हमारे चैनल पे आओ तो इंशाल्लाह कोई भी अगर आप हमें लिख सकते हो कोई भी सवाल, तो इस वक्त हम अल्लामा साहब से पूछेंगे। माशाल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने आज जो है इन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमें पूरे 30 रमज़ान तक हमें ये रमज़ान के हवाले से हमें कोई ना कोई बयान सुनाते रहेंगे। जी आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज ये भाई हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि राजा अब्दुल गफ़ार जो इसको लेके चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म अमल में, माल दौलत और धन में बरकतें अता फ़रमाए। ये बहुत अच्छा एक सिलसिला है। ज़ाहिर सी बात है, हमारा काम यही है कि लोगों को नेकी की दावत देना और अक़ायद और अमाल की इस्लाह करना। तो इस हवाले से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा मैसेज जाएगा तो यकीनन इसमें ये जो ऑनर है अब्दुल गफ़ार, राजा अब्दुल गफ़ार, उनको भी इसका क्रेडिट जाएगा। अल्लाह ताला उनके दोनों जहां में बरकतें अता फ़रमाए। इस तरह की काविशों में उनकी काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाल्लाह सवाल और जवाब का सिलसिला भी रखेंगे। इंशाल्लाह कोई भी सवालात वगैरह अगर आप लोग अगर करेंगे तो इंशाल्लाह मुझ तक पहुँचेंगे तो उसके जवाबात देने का सिलसिला भी होगा। तो मेरी भी नीयत है इंशाल्लाह नए नए मौज़ूआत जितने भी अय्याम रमज़ान के बाकी हैं उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हमें भी मज़ा आएगा, आप लोगों की मज़ा आएगा। आपसे गुजारिश है कि जो जिन जिन तक पैगाम पहुँचे तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और उसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इससे फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप रोज़ाना जो है इस हवाले से रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से आप हमें आगाह करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आप इंशाल्लाह देखते रहें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जनाब सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत के हवाले से चंद चीज़ें आपके गोश गुजार की थी। आज भी इंशाअल्लाह इसी हवाले से हज़रत जनाब सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ीद आपकी शान, आपका मकाम और मर्तबा आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में तमाम उम्महातुल मोमिनीन का प्यार दाखिल फ़रमाए और हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ अता करे कि हम उम्महातुल मोमिनीन का ज़िक्र खैर करते रहें अपनी मुसलमान बहनों के सामने, अपने मुसलमान भाइयों के सामने, ताकि उम्महातुल मोमिनीन का किरदार और उनकी सीरत हमारे लोगों को समझ आ जाए और उनकी सीरत और सूरत को हम अपने अंदर एडॉप्ट करने में कामयाब हो सकें।
آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی تمام ہی امہات المؤمنین کے مقام اور مرتبے کو بیان فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر میرا رب فرماتا ہے، میرے رب کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اب توجہ کیجئے گا، میرے مصطفیٰ کریم کی ازواج کی شان دیکھیے، میرے آقا کی ازواج کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ رب کا قرآن جمیع امہات المؤمنین کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے نبی کی بیویوں تمہارا مقام اور مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے، بلکہ تم بڑی مقام والی ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں علماء سے، اے علماء، اے قرآن سمجھانے والوں، اے مفسرین، اللہ نے حضور کی ازواج کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا ہے؟ گویا ایک ہی جواب آتا ہے، یہ ویسے تو ہیں عورتیں، لیکن جب میرے آقا کے عقد میں آئیں، میرے آقا کی زوجیت میں آئیں، تو یہ عام عورتوں جیسی نہ رہی۔ گویا علماء کہتے ہیں کہ ہیں تو ویسے عورتیں عام عورتوں کی طرح یہ بھی دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، چلتی ہیں، کھاتی ہیں، پھرتی ہیں، لیکن جب میرے آقا نے ان سے عقد فرمایا، نکاح فرمایا، جب میرے مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں آئیں تو گویا یہ عام عورتوں جیسی نہ رہی۔ رب فرماتا ہے لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں۔ لوگوں جو نبی کے عقد میں آ کے عام لوگوں جیسے نہ رہیں، وہ نبی خود عام لوگوں جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تو شاہ خوباں، تو جانی جانا، تو شاہ خوباں، تو جانی جانا ہے، چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب۔ یاد رکھو لوگوں، حضرت جناب سیدہ عائشہ میرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی ایک بیٹی کا نام ہے اسماء، اور حضرت جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت خویلد کی بیٹی ہیں۔ حضرت خویلد کی دوسری بیٹی کا نام حالہ ہے، لیکن یاد رکھو لوگوں، دونوں کا باپ بھی ایک ہے، دونوں کی ماں بھی ایک ہے۔ حضرت خویلد آپ کی بیٹی حضرت جناب خدیجہ، اور حالہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن حالہ خدیجہ جیسی نہیں، خدیجہ حالہ جیسی نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی عائشہ ہے، دوسری حضرت اسماء ہے، لیکن اسماء عائشہ جیسی نہیں ہے، عائشہ اسماء جیسی نہیں ہے، حالانکہ دونوں کے والد ایک، دونوں کی والدہ ایک ہیں، پھر بھی جو مقام و مرتبہ میرے آقا کی ازواج حضرت خدیجہ کا اور حضرت عائشہ کا ہے، وہ نہ تو حضرت حالہ کا ہے نہ حضرت اسماء کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ اور عائشہ میرے آقا کے عقد میں آئیں،
عام عورتوں جیسی نہ رہی، اگرچہ حسب و نسب ایک، اگرچہ کنبہ قبیلہ ایک، سیرت و صورت ایک، لیکن میرے آقا کی عقد میں آنے والی عورتیں عام عورتوں جیسی نہ رہی ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تو شاہ خوباں، تو جانی جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب۔ حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مرتبہ و مقام کیا ہے یاد رکھو لوگوں، آپ کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو بخاری کی یہ حدیث سنیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ میرے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سالن اور روٹیاں لے کے ادھر جبریل امین میرے آقا کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں، رب خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت جناب سیدنا جبریل امین نے گویا جس وقت یہ دیکھا کہ سیدہ کا مقام اتنا عالی ہے، اتنا عرفہ مقام ہے کہ کائنات کا خالق رب بھی ان کے پاس سلام بھیج رہا ہے، حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے یا نبی اللہ، جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو ان کی خدمت میں میرا سلام بھی کر دیجئے گا۔ یہ مقام ہے حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت مالدار تھیں، جب آپ کا نکاح ختم ہوا تو عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے، دانشوروں نے، عقل مندوں نے نکاح کے پیغام بھیجے۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع فرما دیا اور کہا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں گی، میں آگے مزید عقد نہیں کروں گی۔ ادھر حضرت جناب ابو طالب، آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کاروبار بڑا وسیع ہے، پورے عرب، آدھے عرب میں آپ کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے بھتیجے محمد سے کہا اے میرے سونے بھتیجے محمد، ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہم تھوڑا سا لے کے ملک شام اور دیگر علاقوں کے اندر فروخت کر کے آئیں اور ہمیں بھی کافی حد تک پروفٹ ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم، کائنات پوری دنیا کو نوازنے والے میرے آقا نے جس وقت یہ سنا، ابتداً توقف فرمایا اور کہا کہ چچا بات تو آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگتا۔ ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ پتا چلا کہ سونے محمد، ان کے گھر والے اس بات کے متمنی ہیں کہ میرا مال وہ ملک شام اور دیگر علاقوں میں بیچ کے پروفٹ حاصل کریں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے ہی میرے مصطفیٰ کریم کی شانیں سنی تھی کہ بڑے امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا جو سونا اتنا امین مشہور ہے، کیوں نے اس کے ہاتھ میں اپنے کاروبار کی اتھارٹی اور اختیار دیا جائے، ہو سکتا ہے مجھے زیادہ پروفٹ ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں انہوں نے وفد بھیجا، پھر میرے آقا کی سربراہی میں ایک قافلہ، ایک بہت بڑا ساز و سامان سے لدا ہوا قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت علاقے میں ایک راہب سے اس قافلے کی ملاقات ہوئی۔ وہ راہب کہنے لگا اے قافلے والو، ذرا میرے گھر تشریف لے آؤ، میں تمہیں اچھی طرح میں تمہاری آہو پکت کروں گا، میں اعلیٰ قسم کے کھانے کھلاؤں گا، میں تمہاری خاطرداری کروں گا۔ حضرت جناب سیدنا حضرت ابو طالب بھی موجود ہیں، آپ اس قافلے کی سربراہی کر رہے ہیں۔ جس وقت وہ قافلہ اس راہب کے گھر
پر جانے کا ارادہ کرنے لگائے تو انہوں نے میرے آقا میرے مصطفیٰ کریم کو جو اس وقت بچپنے کے عالم میں تھے 12 یا 13 سال عمر تھی انہیں اس اونٹوں کے پاس بٹھا دیا خود اس راہب کے گھر چلے گئے جس وقت راہب نے قافلے والوں کو دیکھا غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا او آنے والو جس کی خاطر میں نے تمہیں دعوت دی ہے شاید وہ نظر نہیں آ رہا کہنے لگا مجھے بتاؤ کیا کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہے جو یہاں اس محفل میں حاضر نہیں ہوا پہلے تو قافلے والوں نے یہ کہا ہے نہیں اور تو کوئی نہیں ہے پھر حضرت ابو طالب بول پڑے ایک میرا سونا ہے جس کو ہم جس کو اونٹوں کے پاس بٹھا کے آئے ہوئے ہیں راہب کہنے لگا ابو طالب جا کے انہیں بلا کے تو لے آؤ حضرت ابو طالب گئے میرے آقا کو بلا کے لے آئے راہب نے دیکھا ویسے تو دیکھتے ہی پہچان گیا پھر کہنے لگا اس کا والد کون ہے لوگوں نے کہا حضرت ابو طالب کہنے لگے میں اس کا والد ہوں پھر راہب نے توقف کیا کیونکہ ذہن میں خیال آیا کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے ان کے بارے میں تو سابقہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا پھر کہنے لگا مجھے سچ بتاؤ ان کے والد کدھر ہیں ابو طالب کہنے لگے میں ان کا حقیقی والد نہیں ہوں بلکہ چچا ہوں پھر وہ راہب کہنے لگا او ابو طالب میری مان لیں انہیں شام نہ لے جائیں کیونکہ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ نبی آخر الزمان اگر شام لے گئے تو شام کے یہودی انہیں قتل کر دیں گے میرا مشورہ مانو تو آپ واپس انہیں مکہ کی وادیوں میں لے جاؤ حضرت ابو طالب نے جس وقت سنا دل میں خیال آیا اور مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے تو میرا سونا محمد عزیز ہے خیر ملک شام گئے وہاں سے ساز و سامان خریدا بیچا قافلے والوں کو پروفٹ ہوا اس وقت دستور یہ ہوتا تھا کہ جب ساز و سامان سے لدا ہوا قافلہ واپس آتا تھا تو لوگ ٹیلوں پہ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئیں اب دیکھا کہ اس وقت چونکہ سونا محمد ڈیل کر کے گئے تھے اب حضرت خدیجہ نے دیکھا سامان پہلے سے کہیں زیادہ لدا ہوا اور پھر حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ وہ بھی قافلے کے ساتھ تھا وہ واپس آیا اس نے کہا کہ اے خدیجہ یہ سونا محمد بڑی شانوں والا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں میرے سونے محمد کی محبت گھر کر گئی کچھ دنوں بعد آپ نے اپنی بہن کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ کریم کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا نکاح ہوا حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا حضرت خدیجہ میرے مصطفیٰ کریم کے عقد میں آئیں پھر میرے نبی کو حضرت خدیجہ سے اتنا پیار ہوا حضرت عائشہ فرماتی ہیں جتنا رشک مجھے حضور کی بیوی حضرت خدیجہ پہ آتا تھا کسی اور پہ نہیں کہتی ہیں اس لیے کہ حضور کی اکثر زبانی خدیجہ الکبریٰ کا میں ذکر سنا کرتی تھی تو یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ صرف آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کر کے اجازت چاہوں گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدھا عرب جس کے کاروبار سے بھرا ہوا ہو اور بڑے بڑے روسائے عرب کے رشتے جس کے پاس آتے ہوں اس عورت کا کتنا مقام ہوگا اس عورت کی کتنی اہمیت ہوگی لیکن میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے روزانہ حضرت خدیجہ مکہ کی وادی سے غار حرا جہاں اگر آپ میں سے کوئی عمرے پہ گیا ہے تو غار حرا پر عورتیں 10 دفعہ سوچتی ہیں کہ وہاں اوپر جائیں یا نہ جائیں حضرت خدیجہ جو مالدار اور آپ کو پتہ ہے جو پیسے والا ہوتا ہے اس کی ٹوری الگ ہوتی ہے لیکن جب میرے آقا کے عقد میں آئیں ساری دولت میرے آقا کے قدموں پہ قربان کر دی اور روزانہ مکہ کی وادی سے تپتی دھوپ میں میرے آقا کی خدمت میں روٹی لے کے حاضر ہو جاتی ہائے ہائے
پھر میرے مصطفیٰ کریم نے ان کی مزدوری کی قیمت بھی دے دی۔ جب ان کا انتقال ہوا میرے مصطفیٰ کریم نے مرنے کے بعد بھی ان سے محبت کی مثال قائم کر دی۔ جب بھی بکری ذبح کرتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے ہاں اس بکری کا گوشت بھیجا کرتے، تو میرے مصطفیٰ کریم کا یہ اقدام بتاتا ہے حضور کو خدیجہ الکبریٰ سے بے پناہ پیار تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امہات المومنین سے محبت